जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASF वर्ल्ड टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राजा हसन। नाजरीन, आप देख रहे हैं तालीम और दुनिया प्रोग्राम और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल फातिर, जो यहाँ पे हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और आज हमारा मौजू भी जो है गुज़िश्ता तकरीबन 31 अगस्त गालबन को जो है फेडरल बोर्ड में एक ये चीज़ सामने आई थी कि जो बच्चों के पेपर्स हैं उनमें कुछ गलतियां मौजूद थी, बच्चों को फ़ेल किया गया। घरों में चेकिंग की गई उन पेपर्स की, बच्चों से करवाई गई, कुछ और बच्चों से टीचर्स ने नहीं की। ये सारा जो इंकशाफात हैं आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में देखा है और उसमें स्टूडेंट एक्शन कमेटी के लोग भी आए हुए थे हमारे शो में और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि मुतालबात हम दोबारा रिपीट करवाएंगे इनसे कि वो मुतालबात क्या थे, हुकूमत ने उनसे उनकी जो डेडलाइन थी वो क्या पूरी हो गई, हुकूमत की उनके साथ सिंसियर है, फेडरल बोर्ड की जानिब से क्या रवैया, इनसे सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, बेसिकली आपके जब ये इंकशाफात सामने आए थे फेडरल बोर्ड की जानिब से, मुतालबात क्या थे वो हमारे देखने वालों को दोबारा बता दीजिए। अच्छा जी, तो 28 अगस्त को हमने फेडरल बोर्ड के बाहर एक प्रोटेस्ट किया जिसमें हमने फेडरल बोर्ड के बाहर कुछ मुतालबात रखे। उन मुतालबात में जिसमें हमारी फेडरल बोर्ड से बात हुई वो ये थी कि डॉन न्यूज़ की जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि पेपर गुम हुए, उस पर फेडरल बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट निकालनी थी उन्होंने, जिस पे उन्होंने तफ्तीश करनी थी। अच्छा, दूसरा मुतालबा जो हमारा अप्रूव हुआ था उसमें फेडरल बोर्ड ने साफ अल्फाज में वाज़ेह किया था वहाँ पर कि वो हमारे पेपर वहाँ पर रीचेक करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर फेडरल बोर्ड ने हमारे पेपर रीचेक नहीं किए बल्कि रिकाउंट किए। अब हम इफेक्टिव जब हम गए हैं पेपर चेक करने दोबारा से रीचेकिंग के रिजल्ट आने के बाद, जिनमें अक्सरियत बच्चों के कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए, फेडरल बोर्ड जब वहाँ पर पेपर हमें दिखाता है तो वहाँ पर हमारे पेपरों में, मैं खुद एक इफेक्टिव हूँ, मैंने खुद देखा है कि मेरा पेपर बिल्कुल ठीक है और वहाँ पर मेरे नंबर फजूल में कटे हुए हैं। मैंने वहाँ पर बैठे हुए बंदे से जब बात की कि ये मेरे नंबर क्यों कटे हुए हैं, तो वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक दफ़ा पेपर चेक हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसी बहस में मेरी DCE से बात हो गई, मैं उनके पास गया, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि एक दफ़ा पेपर चेक हो गया, इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि एक दफ़ा पेपर चेक हो जाए दोबारा उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी सुप्रीम कोर्ट साहब जनाब चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि क्या आप स्टूडेंट की पूरे साल की जो मेहनत है उसको आप सवाल कर रहे हैं और जो आपका चेकर है उसके 2 मिनट की जो मेहनत है आप उसको सवाल नहीं करें। उसके अलावा प्रोटेस्ट के कुछ ही दिनों बाद हमारे पास एक वीडियो आती है जिसमें बच्चा बैठा हुआ अपना पेपर खुद चेक कर रहा है। मेरा फेडरल बोर्ड की शफाफियत, फेडरल बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी से एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये वो ट्रांसपेरेंसी है जिसका हमें कुछ सालों से यकीन दिलाया जा रहा है? क्या ये वो जो हमारे सामने रिजल्ट रखा जा रहा है जिसको हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल साफ रिजल्ट है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके मुतालबात आप अदालत में ले गए इन चीज़ों को, ठीक है, फेडरल बोर्ड की जानिब से क्या रवैया था, उन्होंने आपके साथ किस हद तक कोऑपरेट किया और अभी तक क्यों नहीं मामलात हल हो सके, ये ज़रा बताएं। अच्छा जी, तो फिलहाल हम अदालतों का हमने रुख नहीं किया, लेकिन हम आगे अदालतों का भी रुख करेंगे और फेडरल बोर्ड से हमारी कोशिश थी कि अच्छे तरीक़ों से मामलात हल हो जाएं। लेकिन अभी हमने एक चीज़ की जो कि हमने पुरअमन एहतजाज किया, उस पर जो हमें एक रिपोर्ट मिली उस पर भी हमें कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उस चीज़ का भी कोई असर नहीं है। आप लोगों के जो एग्रीमेंट हुए थे उनके साथ, वो क्या एग्रीमेंट थे, उन पे कोई अमल दरामद भी हुआ है या नहीं? नहीं, वो एग्रीमेंट ये थे कि वो पेपर रीचेक करेगा, उस पर भी हमारे पास कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने पेपर रिकाउंट किए और हमें रिकाउंट हुए हुए पेपर दे दिए। दूसरी जो उनकी बात थी कि डॉन न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उस पर वो तफ्तीश करेगा, उस पर एक वो तफ्तीशी रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर देगा, उस पर अभी तक महीने से ऊपर हो गया, कोई तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आई। तो मुझे ये बताएं कि अब मज़ीद आप किस तरह का ये लाएअमल चाह रहे हैं कि आपको अपने जो मुतालबात हैं उन, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल बोर्ड की जानिब से इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा, तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा? क्या अदालत में आप जाएंगे? तो अदालत में आपको कोई उम्मीद है कि आपको ये जो मसले मसाइल सारे चल रहे हैं वलदैन की साइड से भी और बच्चों की साइड से सबसे ज़्यादा, तो आपको हल होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? अच्छा जी, तो इसके बाद जो हम करेंगे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग अच्छे तरीक़ों से बैठ के अच्छे मीठे तरीके से फेडरल बोर्ड से बातचीत कर लें। ना हम कोई एहतजाज चाहते हैं, ना हम कोई मुल्क के बारे में बुरी चीज़ चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा ये चीज़ हल नहीं होता तो हम स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, हम स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और उसके अलावा इंस्टीट्यूशन के साथ राब्ते में। फिर जो वो लोग कहेंगे कि क्या हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए, हमें डी चौक की तरफ जाना चाहिए, या हमें उसके अलावा हमें जाके अदालत से गुफ्तगू करनी चाहिए, अदालत के साथ बैठना चाहिए, हम लोग जैसे स्टूडेंट्स कहेंगे, जैसे पेरेंट्स कहेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उस तरह चलेंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पे भाई एक और मौजूद है, इनका नाम जानते हैं
اور یہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید حسین ہے اور میں سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے کے ابھی فیڈرل بورڈ سے فارغ ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں فیڈرل بورڈ نے آپ کا کون سا پیپر جو ہے فیل کیا ہے، یہ بتائیں، اور کس میں کم مارکس آئے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ اوور آل اگر دیکھا جائے، میں پرسنلی خود تو کسی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوں، لیکن فیڈرل بورڈ نے اس دفعہ ناانصافی برتی. پورے کل اوور آل اگر ہم اس کا لیں، اس کو دیکھیں رزلٹ کا جو آیا ہے پورا سسٹم، کہیں سے بھی یہ نہیں دکھتا کہ فیڈرل بورڈ نے کسی بھی قسم کی شفافیت پر مبنی کوئی رزلٹ نکالا ہے. فیڈرل بورڈ کی چیکنگ کے اندر باقاعدہ طور پر میں تو کہتا ہوں کہ فیڈرل بورڈ جو یہ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے یہ بات کہ ہمارے تو شفاف ترین نظام ہے، میرا خیال ہے یہ شفافیت کے نام پہ خب ہے. فیڈرل بورڈ کی چیکنگ جس طرح اس دفعہ رزلٹس آئے اور جس طرح لوگ، ایک تو ہے کہ کافی سارے بچے فیل ہوئے، مگر پرسنلی میرا جو رزلٹ آیا ایکسپیکٹڈ سے، جو مجھے ایکسپیکٹڈ تھا اس سے بہت ہی گرا ہوا رزلٹ آیا، جو کہ ہم میں سے کافی سارے اور ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ یہاں تک مارکس آ سکتے ہیں، لیکن بہت ویک مارکس یا کم مارکس آئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ نے رجوع کیا فیڈرل بورڈ کی مینجمنٹ کے ساتھ کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا اس بارے میں بتائیں. جی بالکل. سے کیا رد عمل ہے؟ جی بالکل. جی آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، 28 اگست کو 2024 کو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج منظم کیا فیڈرل بورڈ کے خلاف. بالکل پرامن احتجاج تھا اور ہم اپنی لیڈرز کے ساتھ فیڈرل بورڈ کے آگے ان کے آفس کے باہر وہاں پر احتجاج ہوا، اور پھر ہمیں اندر لے کر گئے. مذاکراتی ٹیم میں کا حصہ بھی تھا میں خود، اور ہم اندر گئے اور فیڈرل بورڈ سے 1 to 1 ہماری گزارشات ہم نے ان کے سامنے رکھی. مگر ان کے آگے سے یہی دعویٰ تھا کہ فیڈرل بورڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، فیڈرل بورڈ کا کوئی مسئلہ نہیں. ہم جتنے مسائل جو طلباء کو پیش آئے ہم نے ایک ایک کر کے سارے ان کے سامنے رکھے، مگر فیڈرل بورڈ کی طرف سے بالکل ایسا ایک رسپانس تھا کہ جیسے وہ اپنے آپ کو بالکل 100% ٹھیک سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں حیرانگی تھی کہ شاید ہم ہی غلط کہہ رہے ہوں، ہم پیچھے ہٹ جائیں. لیکن کیسے ممکن ہے جب ثبوت موجود ہوں؟ ہم خود اس سسٹم کا حصہ ہیں. میں پوری 8, 9, 10, 11, 12 فیڈرل بورڈ سے ہی میں نے دی ہے. میں جانتا ہوں کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، میں نے خود دیا. اور یہ کہنے والی بات ہی نہیں کہ یہ نظام شفاف ہے. اس نظام میں باقاعدہ جو ثبوت ہمارے ہاتھ لگے، شفافیت تو بالکل میں کہوں گا کہ 0%، زیرو شفافیت. تو فیڈرل بورڈ حکام نے، آپ کی بات میں کمپلیٹ کرتے چلوں، فیڈرل بورڈ حکام نے بالکل رسپانس ہمیں صحیح نہیں دیا، اور ان کے نزدیک وہ 100% ہیں اور ہماری ہی غلطی ہے. اچھا، وہ ویڈیوز آتی ہیں کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہوتی ہے، بچے چیک کر رہے ہیں پیپر، یا کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، تو ان سب کے باوجود بھی وہ ایسا ہی برتاؤ کر رہی ہے. وہ ویڈیوز ان کو آپ ایویڈنس بناتے ہوئے کسی اعلیٰ پلیٹ فارم پہ گئے یا نہیں ابھی تک؟ جی بالکل، ہمارا ارادہ بھرپور ہے کہ ان ویڈیوز کو، میں حیران ہوں ویسے آپ کے شو کی وساطت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں، فیڈرل بورڈ اس ملک کا ایک ادارہ ہے. میں اس ملک کے ذمہ داران کے اوپر سوال اٹھاتا ہوں، میں فیڈرل بورڈ کے ذمہ داران کے اوپر یہ سوال اٹھاتا ہوں. یہ آپ ہی کا ادارہ ہے. اتنا بڑا، اتنی میں کہتا ہوں اس قسم کی ایک ویڈیو نکل آنا جس میں اسٹوڈنٹ خود بیٹھ کے پیپر چیک کر رہا ہے. یا تو ایک نظام آج آئیں ہمارے اس انٹرویو کے بعد آپ انٹرویو کریں اور ہمیں بتائیں کہ ایک نظام ہونا چاہیے، یا تو ہر پیپر کا، ہر امتحان کا جو چیک کرو وہ اسٹوڈنٹ ہی ہو، یا کوئی جو ہے اس کو چیک کرنے والا باقاعدہ آپ ہائر کریں. یہ کیا نظام ہے اتنا بڑا؟ یہ تو شفافیت کے نام پہ بار بار میں لفظ شفافیت جو منہ سے بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اول تو ہر ادارے کا یہ حال ہے، مگر فیڈرل بورڈ کی بات کی جائے تو واقعتاً یہ بہت بڑا ان کے اوپر ایک الزام آپ سمجھتے ہیں آیا ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ پہ آئیں اور اس کو مسترد کر کے دکھائیں. اور انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے، آگے اعلیٰ حکام تک بھی لے کے جائیں گے، اور اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بالکل اس ویڈیو ثبوت کو اوپر تک پہنچائے گی، بالکل بے فکر رہیے. جی ہمارے ساتھ وجیہ الحسن موجود ہیں جو اب فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر پہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں ڈیورنگ ایگزام. جی ان سے بات کرتے ہیں، جی بتائیے گا تھوڑا. السلام علیکم. تو حالات کچھ یوں ہیں کہ جو فیڈرل بورڈ ہے نا اس کی کچھ پالیسیز بھی ہیں، اور جیسے میتھ کا پیپر ہم اگر بات کرتے ہیں تو میتھ کے پیپر میں نا انہوں نے پھر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. بہت سارے پیپر ان کے پاس بن کے ڈفرینٹ ٹیچرز سے آتے ہیں، اور ان ٹیچرز نے اس پالیسیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے جو ہے نا ایک آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ والا پیپر جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا بیسٹ پیپر ہے، تو ہم اس کا جو ہے نا اب پرنٹ نکلوا کے تمام اسٹوڈنٹس کے یہ والا پیپر وہ کرائیں گے. تو اس میں اس دفعہ یہ ہوا کہ پیپر جو تھا نا وہ بہت زیادہ لینتھی تھا. جس بندے نے پیپر بنایا اس نے بھی فیڈرل بورڈ کی پالیسیز کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے بعد جس بندے نے اس پیپرز کو سلیکٹ کیا ہے اس بندے نے بھی پیپرز کے پالیسیز کی خلاف ورزی کی ہے. جو پیپر آفیشیل سے بندوں چند نے کیے ہیں جو کہ ڈپریشن میں بھی نہیں تھے، جو سٹریس میں بھی نہیں تھے اس وقت پیپر کے، انہوں نے 4 گھنٹے کے اندر وہ پیپر سولو کیا ہے. اور جبکہ ایک اسٹوڈنٹ 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر کیسے پیپر سٹارٹ کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ سینٹرز کا حال یہ ہے کہ جو ہے نا آبجیکٹیو سارے بچوں کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا، اور اس کی جو ای میلز فیڈرل بورڈ کو لکھی گئی، اس کے اکارڈنگ کالز کی گئی، اب تک فیڈرل بورڈ کا اس کے اکارڈنگ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں پریکٹیکل کا جو سسٹم ہے فیڈرل بورڈ کے اندر وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکل بھی ایک پیپر کی شکل میں آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ نے ڈیفینیشنس، آپ نے ڈائیگرام کے اوپر نامس ساری چیزوں کے وہ لکھنے ہیں، اور وہ لائک تھیوری پیپر نہیں ہوتا جیسے تھیوری پیپر۔ پریکٹیکل کا مطلب بھی عملی طور پہ چیزوں کو وہ تشکیل دینا یا اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو اب یہ تھیوری بیس پہ ہے۔ یہ ٹوٹل پریکٹیکل کو انہوں نے پھر نام دیا ہے PBA، پریکٹیکل بیس اسائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا تھیوری بیس کر دیا ہے، کوئی چیز پریکٹیکل رہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر فیڈرل بورڈ کے اندر اسپیشلی ہمارے پاس ابھی تک ایسی صحیح سے لیبس بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ نا صحیح طریقے سے پریکٹیکلس کو پرفارم کیا جا سکے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت شیخ احتشام موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے اس ٹائم اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا احتشام بھائی یہ بتائیے گا، ابھی ہم یہ سن رہے ہیں، ابھی آف دی ریکارڈ بھی یہ بات ہماری ہوئی ہے کہ آپ اب MD کیٹ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح لڑکوں نے آپ کے ساتھ جو ہے رابطہ کیا، پھر اب اس کو کس طرح آپ لے کے چلیں گے؟ ظاہرہ ان کے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کے بھی نہیں ہو رہے، تو پھر آپ مل کے کولیبوریٹ کریں گے تو اس مسئلے کو کس طرح اور کس طرف لے جائیں گے آپ لوگ؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیسیکلی جو انٹر کے طلبہ ہوتے ہیں وہی انہوں نے آگے MD کیٹ آگے دینا ہوتا ہے، اور MD کیٹ کا وہی ٹیسٹ دیتے ہیں اور آگے یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے۔ MD کیٹ کے اس ٹائم اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 15% ان کا جو پیپر تھا وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اس MD کیٹ کے داخلے کے لیے یونیورسٹیز میں 0.5% مارکس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، داخلہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، اور 15% جب پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کیز اپلوڈ کی وہ غلط کیز اپلوڈ بالکل کر دی، اس کے بعد انہوں نے جو پیپر اپلوڈ کیے وہ غلط، وہ بھی عدالت کے حکم پہ انہوں نے پیپر اپلوڈ کیے غلط کیے۔ اب بیسیکلی فیڈرل بورڈ کا بھی ایک تعلیمی نظام مسئلہ ہے ان کا، آپ نے سن لیا ساری ان کی باتیں بچوں کی، اتنا ایک تشویشناک مسئلہ ہے، ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ، ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد MD کیٹ کا اتنا خاصا بڑا مسئلہ ہے، بچے خاص طور پہ تو ہماری بیٹیاں جنہوں نے بچپن سے ہی خواب دیکھا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، آپ کیا ان بچیوں کو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکو بنانے پہ اب تلے میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کا؟ آپ اپنے مستقبل کے معمار کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ ایک سارا ہمارا نظام پورے سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے کشمیر تک طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کیا آپ چاہتے کیا ہیں ان کے ساتھ؟ کرنا کیا چاہتے ہیں طلبہ کے ساتھ؟ یا آپ یہ لگا دیجئے کہ جو پیسے دے گا اسی کو ہم سیٹ دیں گے، اسی کو ڈگری دیں گے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈگری اور اس کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ MD کیٹ کے لڑکوں نے کس طرح رابطہ کیا، اور پھر کس بات پہ ایک نقطہ ہوا کہ چلیں ہم لے کے چلتے ہیں اس چیز کو؟ بیسیکلی فیڈرل بورڈ کا بھی احتجاج ہم نے جو کیا تھا 28 اگست کو، اس کے بعد MD کیٹ کے بچے بھی ہمیں جانتے تھے، دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے مسائل پیرنٹس نے بتائے، پیرنٹس ہمیں کالیں کر رہے ہیں، ٹیچر کالیں کر رہے ہیں، اپنے مسائل بتا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کے بعد ہم ان کے ساتھ احتجاج میں پراپر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ شرکت بھی کی، اور احتجاج میں ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا۔ اس کے بعد اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن اسی چیز پہ ہوئی ہے کہ ایک تو ہم کوئی احتجاج کریں گے تو مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم کورٹس پہ انحصار کر رہے ہیں، کورٹس میں ہم کیس لے کے گئے ہیں، کورٹ سے ہمیں امید ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیں، ان کے ہمیں امید تو ہے عدالتوں میں۔ بہرحال اگر نہیں ہوتا تو ہم انشاءاللہ بہت بڑا ایک ساتھ مل کے احتجاج کو کنڈکٹ کریں گے، ہمارے اس پہ متفق ہو گئے ہم دونوں پارٹیاں، ہم بہت بڑا احتجاج کو کنڈکٹ کریں گے۔ پھر احتجاج کوئی کسی گلی کوچے میں نہیں ہوگا، ہائی وے پہ ہوگا یا پھر ڈی چوک بلاک ہوگی۔ اچھا گرفتاریاں بھی پچھلے عرصے میں MD کیٹ والوں کی ہوئی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کوئی آپ کو اندازہ ہے، بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ بیسیکلی گرفتاریاں ہوئی تھیں، یہ اس بات میں کوئی غلط نہیں ہے، گرفتاریاں ہوئی تھیں، بہرحال وہ چھوڑ دیے گئے تھے۔ بیسیکلی احتجاج کی بھی دفعہ 144 نافذ ہے، آپ احتجاج کر نہیں سکتے، آپ کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ ایک ایسا جمہوری ملک ہے جہاں احتجاج کا حق بھی کھینچا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جہاں کی رائے کے ساتھ احتجاج کا جو بنیادی حق ہے وہ آپ سے کھینچ لیا جا رہا ہے۔ اسی بیس پہ بیسیکلی گرفتاریاں کی گئی تھی، بعد ازاں ہمارے احتجاج پر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا۔ تو اب آپ کون سے دن میں احتجاج کریں گے، یا نیکسٹ اس مہینے میں ہوگا آپ لوگوں کا مل کے، یا پھر کب آپ کوئی ابھی مشاورت کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ جی اس چیز میں مشاورت چل رہی ہے۔ بیسیکلی سیکنڈ اینول شروع ہونے والے ہیں فیڈرل بورڈ کے اس ماہ سے، 5-10 دن بعد ان کے سیکنڈ اینول شروع ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بیسیکلی ہمارا کنسرن یہی ہے کہ سیکنڈ اینول میں تو بچوں کو اب ان کو اپنی دوبارہ فیسیں جمع کریں، ان کو تو آپ دے دینا نمبر۔ اس کے علاوہ ہمارا اب یہ ہے کہ MD کیٹ والا بھی جو ہے وہ ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کورٹ میں ہائرنگس ہو رہی ہیں، 1-2 ہائرنگس رہ گئی ہیں، ان کے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا کوئی ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پہ احتجاج کریں گے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ شیخ احتشام موجود تھے جو لیڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کو، اور جو اسٹوڈنٹس تھے ابھی ان کے انٹرویو سے پہلے
ان سے بھی ہم نے بات کی، ان کے جو مسائل تھے، کس طرح جو ہے فیڈرل بورڈ کے اندر پیچیدگیاں موجود ہیں پیپر چیک کرتے ہوئے وقت دیکھی گئی ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا مطالبات تھے اور وہ کس سے امید لگائے بیٹھے. یہ ساری گفتگو ہم نے آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی ان کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ یہ مستقبل کا جو ہے قیمتی سرمایہ ہیں نوجوان اسٹوڈنٹس. یہی اب آگے مستقبل میں آئیں گے، آپ کو ملک کو لے کے چلیں گے، کوئی لیڈر بنے گا، کوئی کسی اور شعبے میں ہوگا، کسی بڑی اچھی پوسٹ پہ ہوگا. تو ان جو بچوں کے ساتھ جو کچھ اس ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہم یہ چھپا نہیں سکتے یا ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.